अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और आज हमारी खुशबख्ती है कि पाकिस्तान के मायनाज, नामवर और सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब ने हमें वक्त दिया है। और इसकी वजह यह है कि हाल ही में एक मौक़र रोज़नामे के अंदर करारदाद मकासद के हवाले से एक ऐसी बहस का आगाज़ कर दिया गया जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था। जो आर्गूमेंट्स उसके अंदर बनाए गए उस हवाले से वैसे तो हर कुछ अरसे के बाद वैसी बातें करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस मरतबा तो उसे कभी तालाब गदला होने से बात की गई, कभी और इस किस्म की मिसाल दे के बात करने की कोशिश की कि कौमी शनाख्त की तश्कील में खंडत पड़ गई है करारदाद मकासद की वजह से। जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है सर। करारदाद मकासद पाकिस्तान बन जाने के बाद उसका जो अमल में आई और उसका बैकग्राउंड शामी साहब क्या था? देखिए, ये करारदाद मकासद तो इसलिए आई ना कि जब पाकिस्तान बन गया, अब पाकिस्तान कैसे बना, ठीक है ना, पूरा हिंदुस्तान जो था वो आज़ाद हुआ। जी बिल्कुल। तो हिंदुस्तान जो था वो एक अलग मुल्क के तौर पर आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि उसके दो हिस्से हो गए। एक मुस्लिम अक्सरियत के इलाके जो थे और दूसरे जहाँ के हिंदू मेजॉरिटी थी। राइट सर। अब सवाल ये है कि ये मुल्क अलग क्यों हुआ, ये टुकड़े अलग क्यों हुए, ये अलग मुल्क क्यों बना? ठीक है ना, हम आखिर सदियों से हिंदुस्तान में रहते आ रहे थे जी। हमारे आबा अजदाद इसी सरजमीन का हिस्सा थे। बिल्कुल। तो जब आज़ादी हुई है और जब आज़ादी, देखा ना, अंग्रेज़ जब आया है सब कॉन्टिनेंट में, तो उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत, मुग़लों की हुकूमत, ठीक है। तो फिर बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उनको शिकस्त देकर और फिर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। तो जब अंग्रेज़ रुखसत हो रहा था तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो था वो क्यों नहीं कायम रहा, हमें क्यों मंजूर नहीं हुआ, और हमने एक अलग मुल्क का मुतालबा क्यों किया और उसे क्यों हासिल किया और किस तरह हासिल किया? ये तो सवाल अहम है ना। जी बिल्कुल ठीक। अब इसका जवाब जो है पाकिस्तान बनाने वालों ने, यानी जो हमारी पहली दस्तूर साज असम्बली थी जिसमें सारे हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे शामिल थे, उन्होंने ये दिया कि उनको वाज़ेह हो जाए कि पाकिस्तान की रियासत कैसी होगी, उसका मकसद क्या होगा, उसका निज़ाम क्या होगा, ताकि दुनिया में ये वाज़ेह किया जा सके कि हमने ये मुमलकत अलग क्यों बनाई है। तो एक करारदाद मकासद जो है वो इंडिया की जो कौमी जो दस्तूर साज असम्बली थी वहाँ मंजूर हुई। अच्छा जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने बताया कि हमारी मुमलकत के मकासद क्या होंगे। राइट सर। वो सेकुलरिज्म और जमहूरियत, वो उन्होंने, और हमारा माशरा इस पर उस्तवार होगा। और हमने कहा कि हमारे यहाँ इस्लाम की बुनियाद पर हम अपने माशरे को उस्तवार करेंगे, इस्लाम के जो आला असूल हैं उनकी बुनियाद पर, और यहाँ जो तर्ज़ हुकूमत होगा वो जमहूरी होगा, यानी मुमलकत के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं लोगों के, वो मुमलकत का कारोबार चलाएंगे और अल्लाह की हाकमियत है। और बाहर मुसलमान के तौर पर हम इसका इकरार करते हैं कि असल हाकिम आला अल्लाह है, और हम जो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं नुमाइंदे के वो उसके नुमाइंदे के तौर पे, उसके बंदे के तौर पे, उसकी मखलूक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक सर। तो पाकिस्तान में जो करारदाद मकासद है वो खान लियाकत अली खान ने दस्तूर साज असम्बली में पेश की और उसको मंजूर कर लिया गया। और यही अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं उसको। जी ठीक है। अच्छा, वो जो देखा ना, क्योंकि उस वक्त जो अपोजिशन थी ना, कोई मुसलमानों की तो सिर्फ एक ही पार्टी थी। राइट सर। वो थी मुस्लिम लीग। जो अपोजिशन थी ना वो कांग्रेस जो थी, दूसरी जमात कांग्रेस थी, और कांग्रेस में जो लोग शामिल थे दायरा के, वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी यानी पाकिस्तान के अंदर। तो उसने यानी अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए थे 5, 7, 8 जितने भी थे,
وہ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے. اچھا اچھا. تو انہوں نے اس پر اعتراضات کیے. ہماری دستور ساز ہم سمجھتے ہاں ہیں. جی ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ ہمیں اس پہ فرق پڑے گا, ہماری شہری حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں گے, ہم یعنی یہاں ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن قرارداد مقاصد میں ہم نے یہ واضح کیا کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں نا, وہ ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اکثریت کو حاصل ہوں گے. بالکل ٹھیک. شہری حقوق کے حوالے سے ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. رائٹ سر. اور دیکھیے جب پاکستان بنا تو بہت سی باتیں, کیونکہ پاکستان ظاہر ہے مسلمانوں کے ہوم لینڈ کے طور پر ایک الگ ملک کے طور پہ بنا تھا, تو یہاں بڑی بحثیں شروع ہو گئی. بڑے لوگ تھے, کئی مختلف مکاتب فکر تھے جو کہتے ہیں یہاں غیر مسلموں کی کیا سٹیٹس کیا ہوگا, ان کے حقوق کیا ہوں گے. تو اس قرارداد مقاصد نے یہ جواب دیا کہ ہمارا جو نظام ہوگا وہ ایک جدید نظام ہوگا. ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی, انفرادی اور اجتماعی زندگی منظم کریں گے, لیکن ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی, اقلیتوں کو بھی وہی حقوق ہوں گے, ان کی جان مال آبرو بھی اسی طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے گی. تو جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا, جب 11 اگست کی جو تقریر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو پاکستان ہے اس میں ہندو ول بی سیز ٹو بی ہندو اور مسلم ول بی سیز ٹو بی مسلم. یعنی ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں مسلمان اور ہندو کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہوگی. کاروبار مملکت جو ہے اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, اس کے بعد اس سے کوئی سلوک کیا جائے الگ سے. بالکل. شامی صاحب اتنی صراحت وضاحت کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں جو آپ کے ایک لفظ جو ہے بڑا واضح ہے, لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ قرارداد مقاصد قومی شناخت کی تشکیل میں کھنڈت ڈال گئی. اب یہ قومی شناخت سے کیا مراد ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے جی کہ تحریک پاکستان کو جو لوگ نہیں سمجھتے, تاریخ کو اس کے صحیح تناظر میں نہیں پڑھتے, وہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک علیحدگی کیوں اختیار کی انڈیا سے, جی ٹھیک ہے نا, الگ ملک کیوں بنایا, اس کیوں کا تو جواب دینا ہے نا آپ نے. ہاں وجہ تسمیہ کیا جی. اور اگر آپ اسلام کی بات نہیں کریں گے اور اسلامک ویلیوز کی بات نہیں کریں گے تو پھر تو کانگریس تو یہ کہتی تھی, کانگریس کہتی تھی کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے, اس کو اجتماعی زندگی میں نہ لایا جائے. ہم سیکولرزم جو ہے اس کے تابع اپنے معاشرے کی تعمیر کریں گے, اور ہندو اور مسلمان اور دوسرے سکھ اور عیسائی سارے اکٹھے رہیں گے اور ایک شہری کے طور پر ہندوستان میں. مگر ہم نے کہا کہ نہیں, یہ جو بات کہی جا رہی ہے عملی طور پر یہ ہوگا کہ یہ ایک ہندو میجورٹی کا ملک بن جائے گا اور ہم اس میں مینورٹی میں آ جائیں گے, تو ہمیں اپنا ایک الگ ملک بنانے دیجئے. یہ بڑا واضح ہمارا ایک موقف تھا, تو اسی کا ہم نے اظہار کیا. اور شامی صاحب آج کا ہندوستان جو ہے یہ 1947 سے 40 سے جو تحریک چل رہی تھی, جو 47 میں پاکستان کی صورت میں سامنے آئی, جو ہندوستان میں بسنے والا مسلمان ہے آج اس شناخت سے محروم ہوتا جا رہا ہے. وہ دیکھیں نا, تو اب جو ہندتوا ہے جی, ان کے جو ماننے والے ہیں, اب جو اس وقت انڈیا پر برسر اقتدار ہیں, اب وہ تو پھر وہی نعرے لگا رہے ہیں نا ایکسٹریم کے. بالکل ٹھیک. تو اب بات یہ, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ان کا سیکولرزم وہاں خطرے میں ہے, وہاں ایک جد و جہد جاری ہے, لیکن ہم نے یہاں یہ کہا کہ ہم اسلام کے اعلیٰ اور عرفہ اصول ہیں, اس کے تحت اپنی زندگی منظم کریں گے. دیکھیے ہمارے ہاں آپ یعنی مسلمان کے طور پر جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہوگا, جو اس نے حلال کیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہوگا, اور اللہ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ حلال نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ہے نا شامی صاحب, اس صورتحال میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قومی شناخت کی تشکیل میں یہ کھنڈت ڈالنے کے مترادف ہے, کیا ان کے دماغی معائنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بھئی دماغی معائنہ تو یقیناً ان کا ہونا چاہیے, کیونکہ
اس نے تو قومی شناخت جو ہے نا دی، اس کو قوم کو شناخت دی ہاں، اور بتایا کہ بھئی آپ کا جو اسلامی اصول اور جمہوریت دونوں کے ساتھ ہم نے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے تو اسلامی بنیادوں پر کرنی ہے اور جمہوریت کے ذریعے کرنی ہے. تو اس میں تو کوئی یعنی اس میں تو اعتراض کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ لیاقت علی خان جمہوریت پسند نہیں تھے. لیاقت علی خان جو تھے سیکریٹری جنرل تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے اور پاکستان تحریک پاکستان کے دوران تھرو آؤٹ وہ سیکریٹری جنرل رہے. قائد اعظم کے بعد دوسرے بڑے رہنما ہیں. اب آپ اور لیاقت علی خان وہ شخص تھے اب وہ انڈیا میں ان کی بہت بڑی جاگیر تھی. جی بالکل. 2 ضلعوں پہ پھیلی ہوئی تھی. سب کچھ چھوڑ کے لیاقت علی خان جب حصول اعلیٰ تعلیم کے لیے یعنی بیرسٹری کے لیے جب لندن گئے ہیں ان کے ساتھ 2 خانسامہ گئے ہیں ان کے کھانا پکانے کے لیے اس زمانے میں. ٹھیک. ہاں جی. تو اتنے بڑے یعنی وہ نواب تھے. اور لیاقت علی خان جو ہیں انہوں پاکستان کی تحریک کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں سیکریٹری جنرل ہیں. اب ان کو نہیں پتا تحریک پاکستان کا اور ان کو پتا ہے جو ابھی تک جن کا ناک جو ہے جن کی ناک بہ رہی ہے. یہ ہوا ہے. اور یہ مجھے تو وہ پڑھ کے لگا کہ وہ غالب نے درست کہا تھا کہ بک رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یعنی ستم بالائے ستم یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کو شبیر عثمانی جس طرح سے مخاطب کیا گیا اور جو بات اس پہ کیا کہتے ہیں مولوی شبیر عثمانی. دیکھیں بات کیا ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام شیخ القرآن مفسر قرآن جی اور ایک دیوبند کے ایک بڑے استاد اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے مفتی محمد شفیع صاحب مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب اور ان کے ساتھ مل کے جمعیت العلماء اسلام کی بنیاد رکھی. جی 1946 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو مسلم لیگ کو سپورٹ فراہم کی. جمعیت العلماء ہند کے مقابلے میں جمعیت العلماء اسلام کو منظم کیا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہیں ان کا تو قائد اعظم انتہائی احترام کرتے تھے اور وہ علماء اور کو تحریک پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں انہوں نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا. اب وہ ایسا جید شخص اور اس کا اگر آپ بدتمیزی سے اور بے ادبی سے نام لیں تو آپ تو اپنی بے توقیری کر رہے ہیں نا. ان کو تو کوئی فرق نہیں. ان کو تو کوئی فرق ان کے قد بد کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور یہ قرارداد جو ہے یہ منظور ہوئی ہے. دیکھیے اور یہ پورے پاکستان جو ہے وہ اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی. اور اس کا میں آپ کو ثبوت یہ دیتا ہوں کہ 1954 میں ہمارا پہلا دستور جو تھا وہ مرتب ہوا بہتر جو نافذ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی کیونکہ اسمبلی توڑ دی گئی. جی بالکل. اس کے بعد 1956 کا دستور بنایا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے نمائندے سب نے متفقہ طور پر وہ دستور بنایا. مولوی فضل الحق فضل الحق جنہوں نے قرارداد لاہور پیش کی تھی وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے اور وہ کرشک اسلامک پارٹی کے رہنما تھے اور وہ چودھری محمد علی صاحب کی کابینہ میں شامل تھے. تو چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے وہ مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے. وہ کرشک اسلامک پارٹی کی اور کولیشن تھی ان کی. انہوں نے مل کے یہ دستور بنایا 1956 کا. ٹھیک ہے. اور اس کو بعد میں پھر حسین شہید سہروردی نے تسلیم کیا اور اس کا حلف اٹھا کر وزیر اعظم بنے. تو وہ اس کا بھی حصہ تھی قرارداد مقاصد. پھر 1973 کا دستور بنا. پہلے 62 کا دستور بنا. 1956 کا دستور منسوخ ہوا. کے بعد 62 کا ایوب مارچلہ آیا. ایوب خان نے اس میں موجود رہی. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایوب خان کا جو دستور بنا اس میں کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان کا نام جو ہے نا وہ صرف پاکستان رکھا جائے. اچھا سر. اسلامی جمہوریہ کا لاحقہ ہٹا دیا جائے. اوکے. تو اس پہ ہنگامہ برپا ہو گیا. لوگوں نے انکار کیا اس سے. پھر اسلامی جمہوریہ کا لفظ پھر وہی اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھنا پڑا. یہ پاکستان کا نام جو ہے نا
اسلامی جمہوریہ، اسلامک ریپبلک، یہ پاکستان دنیا کی سب سے پہلی اسلامک ریپبلک ہے، ریپبلک دنیا کی بالکل بڑی اعلیٰ بات کی، اس کی اس لحاظ سے بڑی اہمیت تھی۔ ان کا ایک ایسا ملک بنا ہے جو اسلام کا نام بھی لیتا ہے اور جمہوریت کی بات بھی کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو قائد اعظم نے اس لیے تو کہا تھا کہ پاکستان ایک تجربہ کہاں ہے، یعنی ہم ایک ایسا نظام قائم کریں گے جس کی پشت پر لوگ کھڑے ہوں گے اور جو اسلام کے اعلیٰ اور عرفہ اصول ہیں وہ اس کی بنیاد ہوں گے۔ تو بہرحال تو اس کا 62 کا حصہ رہی، 73 میں پھر اس کا حصہ رہی، اور پھر یہ ہوا کہ ہماری سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی یہ قرارداد مقاصد اگر اس کا پہلے دیباچے کے طور پہ شامل، چیف جسٹس حمود الرحمان انہوں نے کہا اگر یہ حصہ ہوتی دستور کا تو پھر معاملات کو ہم اس کے تابع دیکھتے، تو پھر وہ ترمیم کر کے لوگوں نے مطالبہ کیا اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ پھر ترمیم کر کے اس کو حصہ بنا دیجیے، آپریشنل پارٹ بنا دیا گیا کانسٹیٹیوشن کا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد وہ مشرف کا دور آیا، اس کے بعد اسمبلیاں کتنی بنی، 18ویں ترمیم بے شمار ترمیم ہوئی، اس میں 8ویں ترمیم ہوئی، اس سے پہلے بے شمار ترمیم، لیکن یہ قرارداد جو ہے یہ جوں کی توں رہی، تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر اتفاق رہا، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، جو سیکولر کہلاتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا، جو مذہبی کہلاتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا، اور جو صرف بس اپنا یعنی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو کسی کا کوئی اختلاف اس حوالے سے تو ہوا ہی نہیں۔ اور پھر اسے کہنا دستور پاکستان میں موجود آلودگی، یہ وسیع تر ایک اتفاق ہے، اس پہ اجماع امت ہے قرارداد مقاصد پر، کیونکہ یہ دو باتیں کرتی ہے، اسلام کے اعلیٰ اصول اور جمہوریت، بالکل ٹھیک، اس سے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت چلانا، وہ تیسری بات تو اس میں ہے ہی نہیں۔ اور اس میں تو پھر اس میں گارنٹی دی گئی ہے غیر مسلموں کے حقوق کی، ان کو برابر رکھا گیا ہے، اور وہ ان کا جان، ان کی جان، ان کا مال، ان کی آبرو، سب جی عبادت گاہیں ان کی ایسے ہی ہیں، مندر ہوں، گرجے ہوں، گردوارے ہوں، جیسے مسجدیں ہیں ویسے ہی وہ محترم ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا شامی صاحب، اس میں جب پاکستان بنا اور اس کے بعد 60s اور 70s میں جو لیفٹ کی ایک پالیٹکس تھی اور اس کے مقابلے میں جو رائٹ کی پالیٹکس تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ جو ایک لیفٹ اور رائٹ کا ایک مخمصہ تھا یہ اسی کا شاخسانہ جو کچھ ہمارے سامنے باتیں نہیں، یہ تو لیفٹ اور رائٹ کی کہاں سے آئی؟ دیکھیں کمیونسٹ پارٹی تو یہاں بین ہو گئی تھی، اور اس کے بعد تو یعنی مختلف جماعتیں جو ہیں اس میں ایسی پارٹیاں بنتی رہی نا، جیسے ترقی پسند کہتے رہے، کوئی نجات پسند کہتے رہے، یعنی اس کا جو 73 کا دستور ہے اس کے خالق تو جناب ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اور باقی سیاسی جماعتوں نے مل کے ان کے ساتھ دستور بنایا، اس میں ANP بھی شامل تھی، اس میں ساری جماعتیں شامل تھیں، تو متفقہ آئین دیا تھا، متفقہ آئین ہے، متفقہ قرارداد مقاصد ہے، متفقہ مملکت ہے، تو اس میں تو کوئی کسی نے کوئی لیفٹ ہو رائٹ ہو اس کا تو متاثر ہی نہیں ہوتا اس میں۔ تو اس سارے تناظر میں جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قرارداد مقاصد کو سامنے رکھ کے؟ نوجوانوں کو پیغام تو یہ دینا چاہیں گے کہ وہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ٹھیک سر۔ تحریک قائد اعظم کی شخصیت کیا تھی، تحریک پاکستان کیسے چلی، ایک لمبی سٹرگل ہے نا، ایک دن میں تو ہو نہیں گئی، ایک دن میں تو یہ نہیں نعرہ لگایا گیا اور ملک مل گیا، ایسا تو نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ پھر سمجھے مملکت ہم نے کیوں بنائی تھی، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اور بھائی اسلام کے جو اعلیٰ اصول ہیں جن کا ہم نے دعویٰ کیا تھا ان کو اپنی زندگی پہ بھی نافذ کریں، اجتماعی طور پر بھی نافذ کریں۔ دیکھیے قائد اعظم جو ہیں ان کے تو ایک ایک پیسہ جو ہے جو انہوں نے کمایا اور جو خرچ کیا اس کا حساب تو موجود ہے۔ بالکل انہوں نے کوئی جب جائیداد چھوڑی
تو جائیداد تو ساری تقسیم کر دی مسلمان اداروں میں ہوئی تھی. یہی نواب لیاقت علی خان نے کیا. لیاقت علی خان تو وہاں چھوڑ کے آ گئے. انڈیا میں ہماری سفارت خانہ انہی کی کوٹھی ہے. سب کچھ انہوں نے اپنا پاکستان پہ. تو آپ کہتے ہیں کہ نوجوان پڑھیں تحریک پاکستان کو سمجھیں, قرارداد مقاصد اور قرارداد لاہور کا فرق جو ہے اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اور مملکت کی تعمیر کریں, جھوٹ سے گریز کریں. ایکسیلنٹ سر. جھوٹ نہ بولیں, بہت اچھی بددیانتی نہ کریں, کام کریں, قائد اعظم کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھیں. اور سر اس سلسلے میں ادارہ نظریہ پاکستان اور اس جیسے دیگر اداروں کا جو کام ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو وہ تو اپنی گھنٹی بجا رہے ہیں نا, کیا کہہ کے بانگے درا ہے. واہ 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 واہ. گھنٹی کی آواز ہے, کارواں چل رہا ہے بھائی, اس گھنٹی کی آواز سنیں, دیکھیں. بانگے درا کو سننا چاہیے. اقبال کی آواز کیا ہے, قائد اعظم کی آواز کیا ہے, کیا ہے. یہی ادارہ نظریہ پاکستان اس کے پرچار کر مسلم اہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی. اور ہم نے کوئی دشمن ملک نہیں بنائے تھے. بہت اعلیٰ سر. قائد اعظم نے کہا تھا کہ پوچھا گیا جی انڈیا سے تعلقات کیسے ہوں گے آپ کے, انہوں نے کہا جیسے امریکہ کے اور کینیڈا کے تعلقات. بڑا واضح جواب تھا جی. بالکل بھئی وہ امریکہ ہے, ہم کینیڈا ہیں, ہماری آبادی تھوڑی تھی لیکن ہم اپنی جگہ مطمئن ہیں. ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے تو ہم نے اپنا الگ ملک بنا لیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لڑائی کرتے رہنا ہے, ہم نے کوئی دنگا فساد ڈالنا ہے. یہ تو امن قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا. علامہ اقبال نے بھی یہ کہا نا کہ امن قائم ہوگا اس سے. جو بٹوارا ہوتا ہے نا, جو تقسیم ہوتی ہے, ترکہ تقسیم ہوتا ہے نا بھائیوں میں, وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ جھگڑا شروع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بہت اعلیٰ. اس لیے تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں تو سمجھتا ہوں انڈیا کے اور پاکستان کے درمیان وہی تعلقات قائم ہو جائیں جن کا خواب پاکستان نے, قائد اعظم نے دیکھا تھا, اور اسی طریقے سے دونوں ملک جو ہیں امن کے ساتھ آگے بڑھیں اور خوشحالی کا سفر جو ہے جاری رکھیں. بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ نے مختصر وقت میں بڑی مدلل اور بھرپور گفتگو کی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام پاکستان آور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.